फसीह ने मुझे एक एक दिन और एक रात की वारदात सुनाई थी। गन बोट अपनी रफ्तार पर चली जा रही थी। रात अंधेरी थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था और फसीह बोल रहा था और मैं गुमसुम सुन रहा था। वो हर बात तफसील से सुनाता था। यकीन करें कि मेरे दिल पर जो खौफ बैठने लगा, मैं इसे कोई आसेब या शिरशिरार समझने लगा। अगर मैं ये सारी तफसीलात सुनाने लगूं तो 100-125 वर्क इसी में स्याह हो जाएंगे। ये राज मुझ पर इस वक्त खुला था जब मैंने बुढ़ापे के आगाज़ में किताबें पढ़नी शुरू की थी। मुझे नफ्सियात और इमरानियात यानी सोशियोलॉजी में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इत्तफाक से नफ्सियात की एक किताब मिल गई। मैंने इसमें मुख्तलिफ कातलों के रद्दअमल पढ़े थे। इसमें एक कातिल का रद्दअमल बिल्कुल इसी जैसा था जैसा फसीह मुझे सुना रहा था। असल बात यह है कि इंसान का ज़मीर किसी भी जुर्म और गुनाह को कबूल नहीं किया करता। फिर भी कुछ लोग जुर्म को अपना बाकायदा पेशा बना लेते हैं और गुनाहों से लज्जत हासिल करते रहते हैं। बाज़ इंसानों के ज़मीर इतने मजबूत होते हैं या शायद इतने कमज़ोर होते हैं कि इनका रद्दअमल बड़ा ही खौफनाक होता है। फसीह का केस कुछ ऐसा ही था। एक और बात याद आती है कि फसीह ने मुझे बताया था कि इसके ख़ानदान में अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तालीम ज़रूर थी और इनमें शाइस्तगी भी थी। मतलब ये कि फसीह बिल्कुल देहाती और अनपढ़ ख़ानदान का फ़र्द नहीं था। इसकी बहन ने भी 8 जमातें पास कर ली थी, जो उस दौर में लड़कियों के लिए बड़ी तालीम समझी जाती थी। इस बहन के ससुराल वाले खालिसतन अनपढ़ और देहाती थे और वो अपने आप को दलेर और अक्लमंद सिर्फ इसलिए समझते थे कि वो बड़े दर्जे के ज़िम्मेदार थे और घर में पैसा था। मैं वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि फसीह की फितरत में और इसके ख़ानदान में देहातियों वाला खून खराबा और लड़ाई मार कुटाई और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला रवैया नहीं था। यही फसीह की कमज़ोरी बन गई थी और वो एक आदमी को कत्ल करके इतना कमज़ोर हो गया कि इस खून को हज़म न कर सका। इसने दीनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी और कुछ और किताबें भी पढ़ी थी। इस तरह इसने खासा इल्म हासिल कर लिया था, लेकिन मकतूल की आसेब से वो पीछा न छुड़ा सका। 5-6 महीने इस कैफियत में गुजर गए और फसीह ख़तरनाक हद तक जहनी मरीज़ बन गया। इस दौरान खुदा ने उसे खुशी भी अता की। वो ये थी कि इसकी बीवी बहन की इद्दत पूरी हुई तो वो अपने घर आ गई और 1.5-2 महीने बाद इसकी दूसरी शादी हो गई। फसीह इसकी दूसरी शादी पर गया था, लेकिन इसने मुझे सुनाया कि वहाँ मकतूल के वाहमे ने इसका बहुत बुरा हाल कर दिया। वो खेतों की तरफ गया तो मकतूल को सामने खड़ा पाया। एक बार वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, वहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार था। इसने इस मज़ार पर फातिहा पढ़ना थी। फसल खासे ऊंचे थे। फसीह मेंढ पर जा रहा था तो अचानक मकतूल इसके सामने आन खड़ा हुआ। फसीह को ऐसा गुस्सा आया कि इसने गुस्से से मुठियाँ भींच लीं और दांत पीसते हुए मकतूल की तरफ इस तरह दौड़ा जिस तरह कोई दरिंदा शिकार पर झपटता है। वो इसलिए मकतूल पर झपटा था कि इसकी गर्दन दबोच कर मार डालेगा, लेकिन वो करीब पहुंचा तो मकतूल गायब हो गया और फसीह को इसकी हंसी सुनाई दी। फसीह 5 दिनों की छुट्टी लेकर गया था। इसकी बहन अपनी दूसरी शादी पर बहुत ही खुश थी। घर भी भला और लड़का भी अच्छा मिल गया था। ये इनके देखे बाले हुए लोग थे। फसीह ने मुझे सुनाया कि अपनी बहन को इतना खुश देखकर इसको ख्याल आता था कि इस बहन को क्या खबर कि इसकी खुशी की खातिर इसके बड़े भाई ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और देता चला जा रहा है। वो बड़ी भयानक अजियत में मुब्तला हो गया था। बहन ने इससे पूछा था कि इसने जब बहन को ससुराल चलने पर तैयार किया था तो ये क्यों कहा था कि सिर्फ 1 महीने की बात है, बर्दाश्त करो और फिर तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। फसीह ने इसे जवाब दिया कि एक बुजुर्ग ने इसे कोई रूहानी हिसाब किताब करके बताया था कि ये लड़का 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। बहन इस जवाब से मुतमईन हो गई थी और भाई ने एक खौफनाक राज अपने दिल में छुपाए रखा था। फसीह अहमद 5 दिनों की छुट्टी गुजार कर वापस अपने तोपखाना यूनिट में पहुंचा तो अगले ही रोज़ हुक्म मिल गया कि यूनिट फ़ौरन कोलकाता पहुंचे। इसका मतलब ये था कि इनके तोपखाने को बर्मा महाज पर भेजा जा रहा था। यहाँ मैं छोटी छोटी बातों को गोल कर जाता हूँ और फसीह को बर्मा के महाज पर पहुँचा देता हूँ। इसकी जहनी हालत अब यहाँ तक पहुँच गई थी कि इसने खुदकुशी के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। इसके यूनिट को बर्मा के महाज पर पहुँचने का हुक्म मिला तो वो कुछ खुशी महसूस करने लगा कि अब इसे खुदकुशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महाज पर ही मारा जाएगा। वो वक़्त बर्मा के महाज के उरूज का वक़्त था। सारे हिंदुस्तान में बर्मा के महाज के मुतालिक बड़ी खौफनाक खबरें फैल रही थीं। यही एक बात सुनने में आती थी कि बर्मा में हिंदुस्तान की फ़ौज के फ़ौजी मक्खियों की तरह मारे जा रहे हैं। इसमें हकीकत इतनी तो नहीं थी। ये जापानियों की 5th कॉलम का काम था जिसने सारे हिंदुस्तान में जापानियों की और बर्मा फ्रंट की दहशत फैला दी थी। फसीह डरने की बजाय खुश था कि वहाँ जाते ही वो मारा जाएगा। उस वक़्त इत्तेहादियों ने यानी अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर बर्मा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
اور جاپان کی فوج بڑی ہی بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جاپانی مورچوں کی طرف سے لاؤڈ سپیکروں سے اعلان ہو رہے تھے کہ ہندوستان کے فوجی انڈین نیشنل آرمی میں آ جائیں اور اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرائیں۔ توپ خانہ پوزیشن میں آ چکا تھا اور مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔ ایک دن جاپانی لڑاکا بمبار طیارے اگلے مورچوں سے پیچھے گن پوزیشنوں پر آ گئے۔ توپ خانے کو تو دشمن سب سے پہلے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کام کے لیے طیارے استعمال کیے جاتے ہیں جو پیچھے آ کر گن پوزیشنوں پر بم بھی گراتے ہیں اور مشین گنیں بھی فائر کرتے ہیں۔ جاپانی لڑاکا بمبار طیارے آئے تو انہوں نے گن پوزیشنوں پر قہر برسانا شروع کر دیے۔ پہلے جو طیارے آئے وہ بم گرا کر آگے نکل گئے۔ توپ خانے کے آدمی ادھر ادھر پناہ لینے کو دوڑے تو اور طیارے آ گئے جنہوں نے اس سارے علاقے پر مشین گن فائر کی اور آگے نکل گئے۔ وہ پھر آئے اور اسی طرح بم گرائے۔ دوسرے آنے والے طیاروں نے مشین گنیں فائر کی۔ وہ تو جیسے گولیوں کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ جب یہ ہوائی حملہ ختم ہوا تو جو لوگ زندہ تھے اور زخمی نہیں ہوئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ انہیں زمین پر گرے ہوئے زخمیوں اور لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کئی توپیں ایک پہلو پر یا بالکل الٹی پڑی تھی۔ فصیح بال بال بچ گیا تھا۔ وہ بھی زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آگے آیا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ زخمی کراہ رہے تھے اور پانی مانگتے تھے۔ اس نے ایسی لاشیں دیکھی جن کے بازو یا ٹانگیں یا بازو بھی اور ٹانگیں بھی اڑ گئی تھیں۔ کہیں جسم سے کٹا ہوا سر پڑا تھا اور کہیں صرف ایک بازو یا ایک ٹانگ پڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ جاپانیوں نے ٹھکانے پر بمباری کی تھی۔ بعض زخمیوں کے پیٹ اور سینے کھل گئے تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ ان کے جسم کے اندر کیا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ فصیح ان سب کو جانتا تھا۔ وہ تو کوہاٹ سے یہاں تک ہنستے کھیلتے گاتے اور تالیاں بجاتے آئے تھے، لیکن اب ان میں سے کئی ایک کہ وہ ہاتھ ہی کٹ کر نہ جانے کہاں جا پڑے تھے جن سے وہ تالیاں بجایا کرتے تھے۔ سیروں کے بغیر تو لاشیں کٹی پڑی تھیں۔ فصیح نے اپنے ایک بڑے پیارے دوست کی لاش دیکھی۔ اس لاش کے ساتھ دایاں بازو تھا ہی نہیں، بائیں طرف کی پسلیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ فصیح یوں محسوس کرنے لگا جیسے وہ کیا کر دے گا اور صرف کھایا پیا ہی نہیں بلکہ اس کی انتڑیاں بھی منہ کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ میڈیکل کور کے آدمی آ گئے۔ وہ بھی فوجی تھے۔ ان میں لیفٹیننٹ اور کیپٹن اور میجر ڈاکٹر بھی تھے۔ نرسنگ اردلی بھی تھے۔ بہت سے اسٹریچر آ گئے۔ وہ زخمیوں کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالتے اور دوڑتے ہوئے لے جاتے۔ فصیح وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا پیچھے چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچے اور کیا کرے۔ اس کے بعد یہ روزمرہ کا معمول بن گیا کہ جاپانی طیارے آتے اور تباہی مچاتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ فصیح اپنے بمبار طیارے بھی دیکھتا تھا جو اس سے زیادہ بمباری جاپانیوں کے اگلے اور پچھلے مورچوں پر کرتے تھے۔ فصیح کی توپ خانہ ریجمنٹ آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ 15-20 دنوں بعد اور توپیں آ گئیں۔ اول نفری بھی آ گئی۔ ریجمنٹ میں پھر جان پڑ گئی اور گولہ باری شروع ہو گئی۔ فصیح کی ریجمنٹ کو آگے جانے کا حکم ملا اور نئی گن پوزیشنیں بتائی گئیں۔ فصیح نے ہر جگہ لاشیں دیکھی جن میں پرانی لاشوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے بھی تھے اور اس نے بکھری ہوئی ہڈیاں بھی دیکھی۔ آپ کو سنانے والی بات یہ ہے کہ فصیح کی ذات میں ایک انقلاب آ گیا۔ محاذ پر بھی مقتول اسے نظر آتا تھا اور اس پر ہنستا تھا۔ فصیح کی اس ذہنی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے دعا مانگی کہ خدا اسے موت دے دے۔ میدان جنگ میں موت ہی ایک چیز تھی جو بڑی جلدی مل جاتی ہے، لیکن فصیح کو نہیں مل رہی تھی۔ اس نے تو اپنے ساتھیوں کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھی اور ان کے بکھرے ہوئے اعضاء دیکھے تو کئی دن اسے مقتول نظر نہ آیا۔ اس کی ریجمنٹ جب نئی پوزیشنوں پر گئی اور اس نے راستے میں پرانی لاشوں کی ہڈیوں کے پنجر اور بکھری ہوئی ہڈیاں اور نئی لاشیں دیکھی تو مقتول بالکل ہی غائب ہو گیا اور فصیح کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا، لیکن وہ صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب پہلے والا فصیح نہیں رہا اور اس کے اندر کوئی تغیر آ گیا ہے۔ اس تغیر کو وہ نہ سمجھ سکا۔ وہ لاؤڈ سپیکروں سے اعلان سنتا رہتا تھا جو جاپانیوں کے مورچوں کی طرف سے ہوتے تھے۔ فصیح نے ارادہ کر لیا کہ وہ INA میں چلا جائے گا۔ اس کے دل سے موت کی خواہش نکل گئی تھی۔ 2-2.5 مہینے اسے مقتول نظر نہ آیا تو فصیح نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر خوف کی جو گرفت رہتی تھی وہ خاصی کم ہو گئی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں زندہ رہنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ میں بڑی اچھی طرح بیان کر چکا ہوں کہ برما کا جنگل کیسا تھا اور اس میں اونچی نیچی ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں زیادہ تھیں۔ آدمی ذرا ایک طرف ہو جاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ایک رات فصیح چپکے سے نکلا اور چلتے چلتے آگے ڈھلان آ گئی جو دور نیچے تک جاتی تھی۔ وہ درختوں کو پکڑ پکڑ کر نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا اور جب نیچے پہنچا تو ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ ساری رات چلتا رہا اور اسے کچھ یاد نہ رہا نہ کچھ خیال رہا
کہ وہ کتنی بار کس کس طرف مڑا تھا، اور یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے جانے کے بجائے کہیں پیچھے تو نہیں جا رہا۔ وہ چلتا ہی رہا اور صبح طلوع ہوئی، اس کے سر کے اوپر سے گولیاں گزرتی رہی تھیں۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ اپنے ہی لیے اجنبی ہو گیا تھا اور یوں محسوس کرتا تھا جیسے کوئی ایک طاقت ہے یا کوئی جن یا چڑیل ہے جو اسے آگے ہی آگے لے جا رہی ہے۔ وہ ٹیکریوں کے درمیان چلتے چلتے دائیں کو مڑا تو آگے اسے کھلا راستہ مل گیا۔ وہ جگہ کشادہ تھی۔ اس نے وہاں چند ایک جاپانیوں کو دیکھا۔ ایک جاپانی نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ لیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ وہ 10-12 جاپانی فوجی تھے۔ انہوں نے فصیح کی طرف دیکھا۔ فصیح اپنی رائفل ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے رائفل اوپر کی اور بایاں ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، انڈین نیشنل آرمی۔ 3-4 جاپانیوں نے رائفلیں کاندھوں سے لگا کر نالیاں اس کی طرف کر دیں۔ اس نے اپنی رائفل ان کی طرف پھینک دی اور بڑی تیزی سے چلتا ان تک پہنچ گیا۔ جاپانیوں سے پکڑ کر ایک آفیسر کے سامنے لے گئے۔ میری طرف فصیح بار بار یہی کہتا، انڈین نیشنل آرمی۔ اسے پیچھے بھیج دیا گیا اور اس طرح فصیح انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائی فصیح نے مجھ سے کہا، وہ دن اور آج کا دن چودھری کا بیٹا مجھے نظر نہیں آیا اور میں پہلے کی طرح کا انسان بن گیا ہوں۔ دل پر کوئی خوف نہیں اور ذہن میں کوئی شک نہیں۔ گن بوٹ چلی جا رہی تھی۔ رات شاید ساری ہی گزر گئی تھی اور ہم دونوں ابھی تک عرشے پر بیٹھے تھے۔ ہم وہیں لیٹ گئے اور آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ چمک رہی تھی اور اس کی تپش ہمیں عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ ایراوتی کے پار جھونپڑوں کی بستی میں مجھے حوالدار فضل داد نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ وہ میں پچھلے ایک باب میں بتا چکا ہوں۔ وہ جب یہ واقعہ سنا رہا تھا تو میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے اپنے دیہاتی معاشرے میں واپس چلا گیا ہوں۔ میں برما کے اس جنگل سے اور جھونپڑوں کی اس بستی سے جیسے نکل ہی گیا تھا، یا شاید میں اس ماحول کو بھول گیا تھا اور تصوروں میں کھو گیا تھا۔ اب فصیح احمد جاپانیوں کے گن بوٹ کے عرصے پر میرے پاس بیٹھا، اپنی بہن کی شادی، بربادی اور نجات کی کہانی سنا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ میرے گاؤں کے گھر کی کہانی ہو۔ دراصل یہ ہر گاؤں کی کہانی ہے۔ میں تو جیسے بھول گیا تھا کہ وطن سے 2-2.5 ہزار میل دور سمندر کے سینے پر بہا جا رہا ہوں اور دنیا کے اس خطے میں موت پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہے اور کہکہے لگا رہی ہے۔ وہاں آسمان سے آگ برستی تھی اور زمین شعلے اگلتی تھی۔ رائفلوں اور مشین گنوں کی گولیوں نے جال تان رکھا تھا۔ سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ 1 میل یا 1.5 میل کی چوڑائی میں مقناطیسی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا تھا۔ ہم آبنائے ملاقہ میں داخل ہو گئے تھے۔ بائیں طرف ملایا اور دائیں طرف سماٹرا تھا۔ نقشے میں ملایا دائیں طرف اور سماٹرا بائیں طرف ہے۔ آبنائے ملاقہ کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 80 میل ہے اور ایک جگہ کم سے کم چوڑائی 20 میل ہے۔ فصیح احمد کے بولنے کے انداز میں ایسا اثر تھا کہ سننے والے کو جیسے باندھ لیتا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ میں اپنے دیہات کے لوگوں کو متحرک اور روزمرہ زندگی میں سرگرم دیکھ رہا تھا۔ فصیح احمد مجھے اس سمندر سے نکال لے گیا تھا اور اس نے مجھے دنیا کے اس خطے میں پہنچا دیا تھا جہاں پاگل بیٹے کو بیانے کے لیے جھوٹ اور فریب کاری کے جال بچھائے گئے تھے۔ کسی اچھی بھلی لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے اور اس کے جذبات صبح و شام فریب کاری کی چکی میں پستے ہیں۔ پاگل بیٹے والوں نے اس سے کوئی غرض نہیں رکھی۔ وہ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ان کا بیٹا ہوش و حواس میں ہے۔ یہ تو صرف وہ لڑکی جانتی ہے کہ یہ لڑکا ذہنی طور پر شادی کے قابل نہیں تھا۔ داغدار اور نقصدار بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھانے کے لیے اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی جہیز دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے حیرت سے چکرا جاتے ہیں، اور لڑکے والے صرف جہیز کے لالچ میں اپنے بیٹے کو رسوائی اور جذباتی تباہی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ حرام کا ہوتا ہے یا جائیداد بیچ کر یا قرض لے کر جہیز بنائے جاتے ہیں۔ فصیح احمد کی زبان کا جادو مجھے واپس اس دنیا میں لے گیا تھا جہاں لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دھونس دھاندلی اور شو بازی سے کام لیتے ہیں، جہاں دیانت داری نہیں ظاہر داری ہے، جہاں قانون نیلام ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولی دے آبرو باختہ عورت کی طرح قانون اسی کا ہو جاتا ہے، جہاں مسجد کا امام خدائی احکام کا رسمی طور پر اور گاؤں کے چودھری کے حکم کا دلی طور پر پابند ہوتا ہے، اور جہاں شرابی اور زانی پیروں نے لوگوں کی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے، اور جہاں بھینس اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ دولت کی یا چودراہٹ کی یا گنڈا گردی کی لاٹھی آ جاتی ہے، اور جہاں اونچی ذات والے چھوٹی ذات والوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا ذرہ سا بھی خوف یا احترام نہیں ہوتا۔ میں بھی اسی لاٹھی کے ڈر سے گھر سے بھاگا اور فوج میں پناہ لی۔ فصیح احمد کو میدان جنگ کی خونریزی، لاشوں اور حولناکی نے ذہن کے جہنم سے نکالا تھا۔
اس نے اپنی بہن کو سسرال کے تنور سے نکالنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اس نے ایک ماں کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا زہر سے قتل کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ضمیر کا بھی خون کر دیا تھا۔ وہ تو معزز خاندان کا فرد تھا۔ ہم دونوں مفرور تھے، انگریزوں کی فوج کے ہی مفرور نہیں، بلکہ اپنے غلط کار اور فریب خوردہ دیہاتی معاشرے کے بھی مفرور تھے۔ فصیح نے بات ختم کی تو میرا ذہن نہایت آہستہ آہستہ واپس گن بوٹ کے عرصے پر آیا۔ ہر طرف سمندر تھے۔ پچھلے پہر کا چاند سمندر سے ابھر کر اوپر آ گیا تھا۔ چاندنی نے سمندر پر چاندنی بکھیر دی تھی، اور گن بوٹ سمندر کی چمکتی ہوئی ہلکی ہلکی لہروں کو چیرتا جا رہا تھا۔ آج سوچتا ہوں کہ زندگی نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں، مگر اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے جو رنگ دیکھ رہا ہوں، یہ دل پہ کبھی کبھی ہول طاری کر دیتے ہیں۔ شاید بوڑھا ہو گیا ہوں اور برداشت کی قوت نہیں رہی، کبھی تو دل زیادہ ہی گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہوں، اور ایسے میں مجھے وہ سمندر یاد آتا ہے اور جی میں آتی ہے کہ ایک بار پھر وہیں چلا جاؤں۔ سمندر میں میری کشتی تیرتی چلی جائے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے جہاں رات کے پچھلے پہر کا چاند سمندر سے ابھرتا ہے۔ آج پھر فرار ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ اپنے اس سفر نامے سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسی باب میں بتاؤں گا کہ میں نے جاپانیوں کے جنگی قیدی دیکھے تھے جو انگریز تھے۔ ان کی حالت دیکھی تھی، بہت بری تھی، مشقت زیادہ اور خوراک بہت کم۔ کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ آج اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی غیر قوم نے میرے ملک کو فتح کر لیا ہو اور میری قوم کو عوام بنا کر ان عوام کو جنگی قیدی بنا لیا ہو۔ مشقت زیادہ، خوراک بہت کم۔ آج کا دن زندہ رہے تو کل کا کچھ پتہ نہیں۔ اگلے روز ہماری گن بوٹ ایک بندرگاہ پر رکی، اس میں تیل ڈالا گیا اور گن بوٹ والوں نے بہت سا راشن بندرگاہ سے لے کر گن بوٹ میں رکھ لیا۔ 3 روز گزر گئے۔ دوپہر کے وقت گن بوٹ ایک بڑی بندرگاہ میں داخل ہوئی اور اندر جا کر ایک برتھ کے ساتھ رک گئی۔ ہمیں اترنے کو کہا گیا۔ یہ ملاقہ شہر کی بندرگاہ تھی۔ وہاں جاپانیوں کے بحری جنگی جہاز ادھر ادھر لنگر انداز تھے۔ میں نے 3-4 گن بوٹیں بھی دیکھی، ہر طرف جاپانی ہی جاپانی نظر آتے تھے۔ یہ ملایا کی ایک بڑی بندرگاہ تھی۔ ہمارے ساتھ جو جاپانی افسر تھا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا اور ایک جگہ ٹھہرنے کے لیے کہا۔ وہ خود کسی دفتر میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد جاپانی نیوی کی ایک فوجی گاڑی آ گئی۔ ہمارے جاپانی افسر بھی آئے اور ہم سب اس فوجی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فصیح نے مجھے بتایا کہ گاڑی کوالمپور جا رہی ہے۔ کوالمپور اس وقت بھی ملایا کا دارالحکومت تھا اور آج بھی یہی شہر دارالحکومت ہے۔ اب یہ ملایا نہیں بلکہ ملیشیا ہے اور یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ ملیشیا میں ہندو بھی آباد ہیں، بدھ مت کے پیروکار بھی، اور وہاں چینی باشندوں کی آبادی بھی خاصی زیادہ ہے۔ ملاقہ سے کوالمپور 75 میل دور ہے۔ ہم نے یہ فاصلہ اس فوجی گاڑی میں طے کرنا تھا۔ اس اتنے بڑے شہر میں ہم نے جنگ کے یہ آثار دیکھے کہ کئی عمارتیں بمباری سے تباہ ہو گئی تھیں اور بعض مکانوں کی دیواروں پر گولیوں کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ لیکن جب ہم اس شہر میں پہنچے وہاں کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی، نہ کہیں سے گولی کی آواز آتی تھی، نہ اوپر لڑاکا طیارے اڑتے تھے۔ جاپانی فوجی تو نظر آتے تھے لیکن ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان تھا۔ انہوں نے ملایا انگریزوں سے چھینا تھا۔ سڑکوں پر ہم نے سویلین لوگ گھومتے پھرتے دیکھے تھے۔ ہماری گاڑی شہر سے نکل گئی اور چند میل آگے جا کر گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ پکی سڑک تھی اور اس کے ساتھ ریلوے لائن بھی جاتی تھی۔ اس جنگل میں زیادہ درخت ربڑ کے تھے اور اس کے بعد ناریل اور تاڑ کے درخت تھے۔ یہ ملک آج بھی ربڑ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ میں آپ کو کوئی اور ہی مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ راستے میں ایک اور سڑک بنائی جا رہی تھی۔ خاکی وردی میں لپٹی ہوئی ایک سفید فام مخلوق تھی جو سڑک پر کام کر رہی تھی۔ وہاں کوئی سویلین مزدور نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔